नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी वो वजीफ़ा जो आप आखिरी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर वक़्त उठते बैठते चलते फिरते आपका अमल था और वजीफ़ा ख़ास था, और उसकी बरकत से रिज़्क़ भी इंसानों को मिलता है, और रिज़्क़ को अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो है इंसान पर बहुत ज़्यादा वाफर मिक़दार में नुज़ूल फरमाते हैं। इंसान की ख़ताओं का गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाता है। कोई भी अल्लाह वाला हो, बुज़ुर्ग हो, जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं, साल होते हैं या महीने होते हैं, वो फतूहात के होते हैं। उस वक़्त उनके करीब रहने वाला फ़यूज़ात को समेट लेता है। अब आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम में से चंद सहाबा तो बहुत ज़्यादा रहे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल खिदमत की। किसी सहाबी ने कभी वज़ू कराया, किसी ने आपके लिए सवारी लेकर आया, कभी किसी ने आपको जो है उठा भी लिया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। कोई सहाबी को चंद महीने चंद साल रहा, लेकिन अबू बकर वो आदमी हैं और मकाम वाले सहाबी हैं जो आज भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। अब हजूर अलैहिस्सलाम की ये बात कि आप जिंदगी के आखिरी सालों में, साल में नहीं महीनों में, आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 4-5 माह जिंदगी के आखिरी, उसमें जो वजीफा कसरत के साथ पढ़ते थे, और इतनी कसरत के साथ पढ़ते थे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस आई है, युक्सरु अन यक़ूलु क़ब्ला मौतिही, कि आप आखिरी लम्हात में वफात से पहले कसरत के साथ ये वजीफा पढ़ते थे। अब एक बुजुर्ग होता है, उसके साथ जो बंदा रहता है वो उसके बारे में बताता है, जी हजरत का आखिरी मामूल ये था, तो हम उसको कितनी तवज्जो से सुनते हैं कि हजरत आखिरी दिनों में ये पढ़ते थे। यानी पूरी जिंदगी का निचोड़ हुआ ना वजीफा पर, कि जो वजीफा कोई बुजुर्ग आखिरी लम्हों में बार बार पढ़ता है तो पता ये चल गया कि ये वजीफा जो है ये ताकत में, तमाम वज़ाइफ में मग़ज़ है, उसकी असास है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मत पर एहसान कर रही हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम की पर्सनल ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, आपकी बिस्तर की ज़िंदगी और रातों की तन्हाई की मुसल्ले की ज़िंदगी उम्मत को आपने बयान फरमाई और हमें बताया कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सहाबा के पास तो वो दिन के ज़िंदगी में होते थे, अब रातों की ज़िंदगी तो आपकी अज़वाज के पास गुजरती थी, फिर मुसल्ले पे गुजरती थी। तो आप अलैहिस्सलाम जो है हज्जतुल विदा के बाद, ख़ास तौर पे हज के बाद जो आपने हज किया, अब ये जो लोग हज कर लेते हैं, उम्रा कर लेते हैं, वो उसके बाद और ज़्यादा जो है वो शेर हो जाते हैं डंडी मारने में। हमारे यहाँ तो मामूल ये है, हज किया है आपने तो उसके बाद आप में चेंजिंग आनी चाहिए। आपका हज कबूल हो गया, उम्रा किया है, बाद में चेंजिंग आनी चाहिए। तबलीग में वक्त लगाया है तो बाद में चेंजिंग आनी चाहिए। किसी अल्लाह वाले की सोबत में गए हैं तो बाद में चेंजिंग आनी चाहिए, ना कि आप बाद में आके और शेर होके डंडी मारें, तिजारत में भी और बाकी मामलात में भी। हमारे यहाँ लोग जरी हो जाते हैं, बेदरेग शैतान उनको ऐसे वरगला देता है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और पाक पैगंबर हैं, मासूम पैगंबर हैं, लेकिन हज के बाद फौरन चेंजिंग आई। क्या चेंजिंग आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये अल्फाज कसरत के साथ जारी होते थे, इतनी कसरत के साथ कि मैं उठते बैठते आपकी ज़बान पे यही वजीफ़ा सुनती थी। अब वजीफ़ा बड़ा मुख्तसर है ये जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमें भी तब्दीली आनी चाहिए ना। अब ये हज करके आया बंदा तो इसमें बहुत तब्दीली आए कि ये अल्लाह से जुड़ जाए, बस जी अब अल्लाह से जुड़ गया है और हर वक़्त अल्लाह को याद कर रहा है, हर वक़्त
کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر کا نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونکہ حج کیا تھا تو اللہ تعالیٰ، بلکہ دوسری حدیث ہے وہ بھی مسند احمد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ پچھلی روایت تو مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، یکسر ان یقول قبل موتہ، اور دوسری حدیث جو بخاری شریف میں ہے مسند احمد میں ہے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، راویہ دونوں جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ایک تیسری حدیث ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بھی لکھی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لائی ہے، وہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن وہ ایک آدمی آیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے اپنے لیے کہا تھا، یا رسول اللہ رزق ہے ہی نہیں میرے پاس، غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ نے کہا کہ تو فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں کرتا، تمام مخلوقات کی جو تسبیح ہے جس سے ان کو رزق ملتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تسبیح کون سی ہے؟ بلکہ اس نے پوچھا نہیں، خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دم کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ وہ تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تم تسبیح پڑھو تم پہ رزق ایسے برسے گا جیسے بارش برستی ہے۔ یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، صحابی آ کے اپنے مال کی رزق کی قلت کا اظہار کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں نا، تو آپ کہتے ہیں یہ وظیفے کہاں سے ثابت ہیں؟ آپ جو ہے وظائف بتائی جا رہے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے نا آپ، میں تو آپ کو حدیث کی کتابوں کے حوالے بھی دیتا ہوں، خالی ہوائی باتیں نہیں کرتا اس لیے۔ تو اب خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس پہ بڑی بحث فرمائی ہے محدثین نے، اور بڑی میں کسی وقت اس کا الگ بتاؤں گا شرح پوری اس کی، لیکن ہمارا یہ وظیفہ تو بیچ میں آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہتے تھے جو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں بخاری شریف میں، کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زبان سے چند مہینوں سے الفاظ سن رہی ہوں جو بار بار آپ بیان کرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے، پہلے ایسا نہیں سنا ہم نے، حج کے بعد کوئی تبدیلی آ گئی ہے، ابھی تبدیلی آنی چاہیے نا۔ اب لوگ اثر لیتے ہیں دین کے ماحول کا، کہیں بھی دین کے ماحول میں، ہمارے اکثر لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں وہاں بڑے بہترین کام کرتے ہیں، واپس آ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے اس طرح علماء بھی مدرسے میں بہترین پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد بالکل غائب۔ کوئی ہر وقت دین کا کام، اللہ سے تعلق، اب آپ خانقاہ سے جڑے ہیں تو آپ ہر وقت کام کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ بس جب ٹائم ملے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن حج کے بعد تبدیلی ایسی آئی جب آپ سے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کچھ نشانیاں دکھاؤں گا، وہ نشانیاں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی پھر آپ کو مجھ سے ملنا پڑے گا، آنا پڑے گا میرے پاس۔ تو اللہ نے مجھے وہ نشانیاں دکھا دی، پھر وہ حدیث کے اندر خود ارشاد فرمائی سورہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد کہ وہ نشانی پہلی ہے فتح مکہ، اور دوسری نشانی ہے سارے عرب کا جوک در جوک اسلام میں آنا۔ کہ یہ نشانی مجھے اللہ نے دکھا دی، اب میرا کام ہے میں ہر وقت شکرانے کے طور پہ یہ الفاظ ادا کروں، اور یہ آخری الفاظ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخری وظیفہ ہے، آپ اسے کہہ لیں خاتم الوظیفہ۔ آپ کہیں جی ایک ہوتا ہے نا، اب وہ محدثین کا ختم کرنے والے کہا جاتا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو، خاتم المحدثین ہیں، جو شیخ الحدیث نام کا اصل ہے نا منصب، وہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس پائے کا بندہ کوئی عرب عجم میں نہیں آیا۔ اب اگر کوئی کہے شیخ الحدیث تو ہر محلے میں ہے نا اب، لیکن وہ اصل شیخ الحدیث ہے۔ اور شیخ التفسیر اگر کسی بندے کو کہا جاتا ہے تو وہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے بعد اس پائے کا بندہ کوئی نہیں آیا۔ اب بعد میں سارے شیخ التفسیر بن جائیں، لیکن اسی طرح جو ہے وظائف بہت سارے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ جو
اللہ رب العزت نے اس وظیفے کو شرف دیا ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے اس کو سنا نہ ہو یا عوام تک پہنچا نہ ہو، تو میں اس لیے وہ چیزیں جو انمول ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے نکال کے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ اسے کہیں وظائف میں آخری وظیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے وہ یہ تھا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں حدیث روایت کرتی ہیں کہ فرمایا کہ آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے تھے کہ اب آپ کا یہ وظیفہ انمول وظیفہ ہے، آپ کی پوری زندگی کا لب لباب ہے، سارے وظائف کا، دنیا میں جتنے وظائف ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے مقبولیت والا، محبوبیت والا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں شروع کیا اور پھر کثرت سے پڑھا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ وہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں ابھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھا، تو اب آپ دیکھیے بے کہا جائے کہ فلاں بزرگ یہ وظیفہ بہت پڑھتے تھے، فلاں اللہ کے ولی یہ وظیفہ بہت پڑھتے تھے، فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں محدث یہ وظیفہ بہت پڑھتے تھے، تو آپ ایک دم متوجہ ہوں گے نا کہ یہ بڑی طاقتور وظیفہ ہے جی۔ اچھا مجھے لوگ آگے کہتے ہیں حضرت اپنا وہ خاص وظیفہ بتائیں جس سے لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں اور ہر بندہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہم جس کے غلام ہیں بلکہ جس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا، ساری زندگی کا جو خلاصہ آخری وظیفہ ہے وہ ہے سارے پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب اتنا آسان وظیفہ، کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ امت کو کتنی سہولت دی ہمارے نبی نے، یا تو لمبے لمبے وظائف دے کر لوگوں کو چکرا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے پھر آپ پڑھیں بھی اس کو 2 لاکھ بار، 4 لاکھ بار۔ یا سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے تھے، گنتی بھی نہیں کرتے تھے، ہر وقت معمول تھا۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج اس وظیفے کو روزانہ کم سے کم 300 بار پڑھیں 40 دن تک۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کو رزق کی وسعت کر دے گا، آپ محتاج نہیں رہیں گے، آپ مفلس نہیں رہیں گے کسی حال میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا کسی معاملے میں بھی، اور اپنے ساتھ تعلق جوڑ لے گا اللہ، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب بھی حج کریں، عمرہ کریں، کسی دین کے کام کو کریں یا کسی صحبت میں رہیں، کوئی وقت لگائیں کسی دین کے کام میں، تو واپسی پہ اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ اس ماحول سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ اس ماحول میں واپس آپ کو منسلک رکھے گا۔ ورنہ لوگ کٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کٹنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے باغی ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں دھتکار کے پھینک دیتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم کٹ گئے، وہ نہیں کٹے، اللہ نے پھینک دیا آپ کو۔ تو اس کی برکت سے آپ جڑے رہیں گے اپنے مرکز کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے بھی کتنا آسان سا کہ اگر یہ آپ 300 بار بھی پڑھیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ، اور یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر مرد عورت۔ اور یہ دن آ رہے ہیں بڑے خاص، ان میں تو آپ اپنا معمول بنا لیں، کوئی ٹائم بھی پڑھ لیں، کسی ٹائم بھی پڑھیں، اور یہ یقین کر لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وظیفہ جو اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے نبی پڑھتے تھے، اور حدیث کی بھی سند اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس کا انکار بھی مسلم شریف کی حدیث کا نہیں کر سکتا۔ باقی کتابوں کا میں حوالے نہیں دیتا کیونکہ اصل میں نے بیس سیاہ ستہ کی مستند سے صحیح کتاب کا حوالہ دے دیا۔ تو آگے انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے والے بہت سی، یہ تو خالی رزق نہیں، اللہ اس کی برکت سے اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔